बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में खुश आमदेद और 4 से 6 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है रोज़ाना की बुनियाद पर। और शुरू में जब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ था, बड़ा महसूस हो रहा होता था, प्यास भी लग रही होती थी, इस टाइम पर आकर तो भूख भी लगनी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब यह है कि हमें आदत हो गई है। लेकिन इसी के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। आधा से ज़्यादा रमज़ान तो गुजर चुका है। उम्मीद है कि जो बाकी मानदा रमज़ान है वो भी अपनी तमाम तर बरकतों और रहमतों के साथ जो है वो उसी तरीके से गुजर जाए। लेकिन एक इस वक्त खबर आ रही है, वो ज़रा अपने नाज़रीन को दें कि इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और कोहाट, लोअर दीर, गिरदनवा में भी शदीद ज़लज़ला महसूस किया गया है, जबकि चित्राल और गिरदनवा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ये खबर आ रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोअर दीर, चित्राल, साथ ही गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बुनेर, शांगला, मालाकंड, स्वात, गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं और ज़लज़ले के बायस लोग खौफज़दा होकर घरों से निकल आए। अभी ये इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी ये नहीं मालूम कि इसकी शिद्दत क्या है, लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर ये महसूस किए गए हैं ज़लज़ले के झटके। साथ ही कोहाट, लोअर दीर, चित्राल और गिरदोनवा में भी ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग खौफज़दा हो गए हैं। अब दुआ करते हैं कि साथ खैरियत से मामला हो। अच्छा, एक हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात जो है वो हुई। ये मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट ये मुलाकात जारी रही है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद थे और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मौजूद थे, जबकि चीफ जस्टिस के साथ जो है वो जो दूसरे सीनियर तरीन जज जो थे वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जी, और इस अहम और गैर मामूली मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर तबादला ख्याल हुआ है। तो ये अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के तनाजुर में ये एक अहम बैठक मानी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से उनके चैम्बर में मुलाकात की और ये मुलाकात बताया जा रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही और इस मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक हुए। आज भी फुल कोर्ट का इजलास होना है शाम 4 बजे का, जो कि बज चुके हैं 4 बजकर इस वक्त तकरीबन 6 बज रहे हैं, 6 मिनट हो रहे हैं। टाइम दिया गया और ये मुलाकात हो गई है। अब फुल कोर्ट इजलास दोबारा से शुरू होगा। कल भी हमने देखा फुल कोर्ट इजलास तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा। अच्छा, तो राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन, ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात हुई है, इस पे कोई एलामिया जारी हुआ है अब तक? देखिए, अभी तक इस मुलाकात की एक तस्वीर जारी की गई है तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इस तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि इस मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हमरा सीनियर क्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा उनकी साइड पर आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ये इस मुलाकात में शरीक है। ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है वो इस मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही, जिसमें तफसीली तौर पर अहम जो कानूनी मामलात हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत है उस पर भी बातचीत की गई है और अब से कुछ ही देर के बाद इस मुलाकात के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तर्जुमान की तरफ से अभी तक की तस्वीर जारी की गई है। ताहम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एलामिया भी यहाँ से इस मुलाकात के हवाले से जारी किया जाएगा। ताहम वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल इसी हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बुला रखी है और अब से कुछ ही देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी। जबकि दूसरी तरफ कल एक फुल कोर्ट इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस इजलास के बाद ये तमाम तर जो इजलास में चीजें हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस का खत है, ये तमाम तर सूरत हाल मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनके सामने रखी गई और अब इस मुलाकात के खत्म होने के बाद थोड़ा सा वक्फा हुआ और अब 4 बजे का वक्त दिया गया था। फुल कोर्ट इजलास दोबारा किसी भी लम्हे अब दोबारा शुरू होगा और वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस की, जो उनके सामने मामला रखा गया है, इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उनके चैम्बर में जो तमाम जजेस इसमें जो शरीक होंगे मुलाकात में, इसमें उन्हें तमाम तर जो मुलाकात में चीजें जिन पर तबादला ख्याल हुआ ये उनके सामने भी रखेंगे। तो ये एक बड़ा फुल ऑफ हैपनिंग डे है सुप्रीम कोर्ट में। पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात और आज फिर दूसरा दिन और फुल कोर्ट एक दफा फिर तमाम जजेस जो हैं वो मिलकर बैठेंगे और अब
آج یہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے اوپر اب معاملہ کس طرف جائے گا. آیا اس کو پٹیشن میں کنورٹ کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے راجہ محسن، آپ سے ہم اس بارے میں مزید اپڈیٹس بھی جانتے رہیں گے. وزیر اعظم کی چیف جسٹس آف پاکستان سے اہم ملاقات. اب سے کچھ دیر بعد فل کورٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا. کل بھی 2 گھنٹے اجلاس جاری رہا. اور ابھی بیرسٹر گوہر جو گفتگو کر رہے ہیں، بولیے چلتے ہیں. اپلوڈ کر لے، اس میں اپنے خاندان کی ویڈیو اپلوڈ کر لے، اس میں اپنے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے اور جن کے ہاتھوں ہوئی ہے وہ ساری تفصیل بیان کر کے آپ اپلوڈ کر لیں. اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالی جلد عدلیہ کو، چیف جسٹس صاحب کو، خان صاحب کی طرف سے ایک لیٹر بھی بھیجیں گے. ان کے پہلے بھی ہم ایسے لیٹر بھیج چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ اسپیسیفکلی جج صاحبان کی لیٹر کے تناظر میں ہم ایک ضخیم لیٹر لکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ہم پوری تفصیل اس میں بیان کریں گے کہ خان صاحب کے کیسز کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور کس طریقے سے خان صاحب کو ٹریٹ کیا گیا. یہ ایک تفصیلی لیٹر ہم آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے، اور یہ جب جائے گا تو اس وقت بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بتائیں گے. لیکن عدلیہ کی آزادی کے لیے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. ہم نے عدلیہ پہ اعتماد کیا، عدلیہ کا احترام کیا ہے، لیکن عدلیہ کو یہ اپنی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا لیٹر، آپ کے کنٹینٹس بے جا نہیں جائیں گے. آپ لوگوں کی بڑی قربانی ہے جو آپ نے اپنا عدم برداشت ابھی ختم ہو کر کے آپ نے جو لیٹر لکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، اور انشاءاللہ اس کو ہر مقام پہ ہم آپ کے پاس پہنچائیں گے. اب آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے مروت صاحب جو ریلی کرنے ہم جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بروز اتوار 2 بجے ہماری ریلی ہوگی، اور یہ پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی ریلی ہوگی. ہماری مشاورت ہوگی کے پی کی قیادت سے، اور ہم جگہ ریلی کا تعین کریں گے، کیونکہ رمضان کے تناظر میں ایک ایسی شاہراہ جو بادی نظر میں ایک تو حیات آباد سے رنگ روڈ ہے، لیکن اگر اس حوالے سے کے پی کی قیادت کوئی اور روٹ بتاتی ہیں تو اس کا اعلان آج شام تک ہم کر لیں گے. تمام ایم پی ایس صاحبان اور تمام ایم این ایز اور تمام سینیٹر حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز، بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی، یوتھ، آئی ایل ایف، اسٹوڈنٹس ونگ، وومن ونگ، تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کے طور پر یاد کی جائے. پنجاب سے جو دوست احباب اور پی ٹی آئی کے ورکر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے. ریلی جو ہے 2 بجے شروع ہوگی. کے پی کی تمام قیادت، مرکزی قیادت، چیئرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے، ہم خود اس میں موجود ہوں گے. تمام ورکرز کو استدعا ہے کہ 2 بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اور یہاں جو گرد نواح کی جو اضلاع اٹک ہیں، اسلام آباد ہے، راولپنڈی، جیلم، میاں والی، ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہے. اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے اختتام پذیر ہوگا. پرامن ریلی ہوگی. آپ سب کمر کس لیں. اور ایک آخری بات، 6 اپریل کو 10 بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا عظیم الشان جلسہ ہوگا. یہی دعوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں کارکنوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلسہ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے. اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا، اسٹیج کا تمام انتظامات، ڈی جے کا بندوبست کریں گے. کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، پاکستانی، پنڈی اسلام آباد کے شہری اور پنجاب بھر کے لوگ، کے پی کے لوگ استدعائیں آئیں اور قیدی 804 کا ساتھ دیں، قیدی 804 کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے. اب یہ تیسرا ماٹو ہمارا بن گیا ہے کہ 6 آنریبل جج صاحبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس لیٹر میں بھی نشاندہی کی گئی ہے
کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہے جو پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہے. تو لہٰذا ان ایشوز پہ ہمارے یہ 2 احتجاج ہیں، آپ سے شرکت کی التجا ہے. اس میں وکلاء تحریک جس طریقے سے چلائیں گے شامل گے، اس کے بارے میں سردار لطیف کوسہ صاحب کچھ کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے. یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے. اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو. اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے ہر دل عزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے. اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے. تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے، اس پر پاکستان کی ساری باروں نے، ساری بار کونسلز نے اور ساری بار ایسوسیشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں. اس پہ ہم جو ہے اسی طرح کی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں، جس میں تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا ٹاک جاری ہے. اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے ایک آج اہم ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم کے درمیان. یہ اہم بیٹھک رہی اور اس بیٹھک کے اس وقت آپ کو ہم ڈیٹیلز بھی ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی شریک ہوئے. یہ اہم اور غیر معمولی ملاقات ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز کا جو خط ہے، جس پر کل فل کورٹ اجلاس بھی ہوا اور آج بھی ہونا ہے، آج کی اس بیٹھک میں اس خط پر بھی تبادلہ خیال ہوا. تو وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فاضل کی یہ ملاقات ہوئی. یہ ملاقات 1 گھنٹہ 20 منٹ یہ جاری رہی ہے اور اس ملاقات میں اہم امور زیر غور آئے. ایک تو عدلیہ میں جو ٹیکس کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ روز 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا وہ بھی یہ معاملہ زیر غور رہا. اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ آج دوبارہ طلب کر لیا. اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی راجہ، آگاہ کیجئے. جی راجہ محسن، آگاہ کیجئے. راجہ محسن سے ہم اس حوالے سے مزید بھی ڈیٹیل جانیں گے، ساتھ ہی جو فل کورٹ اجلاس ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 2 گھنٹے سے زائد کل اجلاس جاری رہا تھا اور آج یہ ملاقات دوبارہ سے ہوئی ہے. کل بھی ایک اہم ملاقات ہوئی تھی اور ایڈوکیٹ جنرل سے ملاقات ہوئی تھی. اب بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ محسن سے. محسن بتائیے گا آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، اب تک کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کی ملاقات کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کے ججز کا فل کورٹ اجلاس شروع ہو گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت کی اجلاس شروع ہوا ہے، جس میں تمام جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں وہ شریک ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں چیف جسٹس وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ججز سے اس تمام تر جو صورتحال ہے، جو خط
کے بعد اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو تمام جو ججز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کریں گے. اس وقت یہ اجلاس شروع ہو گیا ہے. گزشتہ روز بھی ایک اجلاس ہوا تھا اور وہ خاصا طویل اجلاس تھا جو افطاری سے چند منٹ پہلے ختم کیا گیا تھا, اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسی اجلاس کے بعد اور اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کی ملاقات کے بعد یہ طے پایا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے حوالے سے, اور آج پھر اب یہ اجلاس شروع ہو گیا ہے. اور جو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کی اب صورتحال ہے, اس تمام تر صورتحال سے جو ملاقات کرنے والے ججز ہیں جس میں چیف جسٹس ہیں اور سینئر یونین جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں, یہ اجلاس کو اس تمام تر جو ملاقات کا حوالہ ہے اس سے بھی آگاہ کریں گے, اور مزید جو ہے اس حوالے سے جو بھی کورس آف ایکشن ہے فیوچر کا, اس حوالے سے بھی ججز آپس میں مشاورت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, راجہ محسن اعجاز اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو چیف جسٹس کی زیر صدارت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر فل کورٹ اجلاس ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے. فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہیں. اجلاس میں چیف جسٹس وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ججز سے مشاورت بھی کریں گے. گزشتہ روز بھی 4 بجے کا وقت دیا گیا تھا جس کے بعد یہ فل کورٹ شروع ہوا تھا, لیکن کل وقت کی کمی کی وجہ سے فل کورٹ اجلاس مکمل نہیں ہو سکا تھا. آج یہ دوبارہ شروع ہوا ہے. چیف جسٹس کی زیر صدارت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر فل کورٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے تمام ججز اس میں شریک ہیں. سپریم کورٹ کے تمام ججز اس میں شریک ہیں اور چیف جسٹس کی زیر صدارت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر فل کورٹ اجلاس شروع ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے وزیر اعظم سے اہم ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کی, اور اس ملاقات کے بعد ججز سے بھی مشاورت کریں گے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. سینیٹر کامران مرتضیٰ, بہت شکریہ. اور کل سے اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آج وزیر اعظم سے بھی ایک اہم بیٹھک ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کی. آپ اس جو بیٹھک ہے, جو ملاقات ہے ایک فل کورٹ اجلاس سے پہلے, اس کو کتنی, اس کی سگنیفیکنٹ کتنی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ یہ پوچھا کیا ہو پرائم منسٹر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کی طرف کہ کیا واقعی ایلیگیشن یہ درست ہے, درست نہیں ہے, اور وہ اپنے ڈیفینس منسٹری کے تھرو جو ہے یہ بات جو ہے وہ کنوے کرنے کے لیے بھی کہی ہوگی. ڈیفینس منسٹری کو جو ہے نا یہ بات جو ہے اپنی ایجنسیوں کو یا ان اداروں کو کروائیے کہ بہت بڑی جو ہے نا بدنامی ہو رہی ہے. دیکھیے, کسی جج کا اس طرح سے خط دینا وہ کہ ہے, مگر بہرحال اس کا ایک بہت بڑا وزن اور پورے ملک میں خاصی, پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں خاصی جگہ حوالے سے بھی, عدالتوں کے حوالے اور نظام کے حوالے سے. اچھا, ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا کیونکہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے اس وقت پریس کانفرنس کے لیے آ چکے, آپ کو لیے چلتے ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں میری دوستوں سے گزارش تھی اگر اسے سائلنٹ پہ کر لیں ذرا سارے لوگوں تک بات پہنچ جائے. تو آج بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے جی کہ جو ایک خط آیا سوشل میڈیا پہ اس کی گونج تھی, پھر الیکٹرانک میڈیا پہ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اور چیف جسٹس پاکستان کو اس چٹھی کے ذریعے کچھ اپنی شکایات ان تک پہنچائیں اور کچھ ایسے ایونٹس کا ذکر کیا جو کہ جن کا تعلق گو کہ پچھلے سال سے ہے اور اس رجیم سے ہے جو اب نہیں ہے عدالتی کوریڈورز میں. ہمارے پچھلے چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کے دور سے متعلقہ زیادہ تر چیزیں تھیں. باہر کیف اس تناظر میں چیف جسٹس پاکستان نے, آپ سب کو معلوم ہے, کل ایک فل کورٹ میٹنگ کی اپنے ساتھی ججز کے ساتھ. تمام ججز کو انہوں نے دعوت دی اور اس کو یقیناً انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا. اور اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم پاکستان ان سے اس معاملے پہ کوئی گفتگو کرے, کچھ مشاورت کریں. تو اٹارنی جنرل صاحب کو پہلے کل انفارم کیا گیا اور اس کے بعد ایک چٹھی بھی موصول ہوئی. تو معاملے کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ باقی تمام مصروفیات کے باوجود اسے پرائورٹائز کرنا چاہیے, اور انہوں نے فوری طور پہ میں خود جاؤں گا اور چیف جسٹس پاکستان سے اس پہ جو بات چیت ضروری ہے وہ کی جائے. تو آج 2 بجے
یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی صاحب تھے اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اٹارنی جنرل صاحب اور میں نے بطور وزیر قانون اس اجلاس میں شرکت کی. اس میٹنگ کا ہم بھی حصہ تھے. 1.5 گھنٹہ جاری رہی اس ملاقات میں. لازمی طور پہ جو آج کا ایشو تھا اس پہ گفتگو ہوئی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ اہم قومی مسائل ہیں جن کی طرف نشاندہی کی وزیر اعظم صاحب نے، جس میں جو ہمارے فسکل میٹرز ہیں، جو ٹیکس کے کیسز ہیں، ان میں بہت زیادہ التوا اور تاخیر تھی. چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی مہربانی کی، انہوں نے بینچز اس پہ مقرر کر دیے اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ باقی صوبوں کے چیف جسٹس سے بھی کہیں کہ یہ کیونکہ ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ آئین میں دیے گئے ٹائم 6 ماہ کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ سال ہر سال سے پینڈنگ ہے اور یہ سینکڑوں اربوں کے کیسز ہیں، اس پہ بھی ہو. عام آدمی تک جو انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹیں ڈیلیز ہیں ان پہ بات ہوئی. اصل بات جو معاملہ تھا اس پہ اس کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی اور یہ بات بھی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس طرح کی آوازیں پہلے بھی آتی رہی ہیں اگر آپ تاریخ میں جائیں اور جھانکیں، اور ایون ریسنٹ پاسٹ میں جو جسٹس صدیقی صاحب والا معاملہ تھا جو حال ہی میں سپریم کورٹ نے جس کا فیصلہ کیا، اور اس سے بہت پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور ہم کیونکہ خود ریسیونگ اینڈ پہ انہوں نے، ان کی فیملی نے، ان کی جماعت نے خود بڑی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں اور وہ خود شکایت کنندہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ اگر ہوتی تو شاید معاملات فرق ہوتے. تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے تو وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری سے سرخرو ہوں گے، اچھے اور احسن طریقے سے عہدہ برا ہوں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے یعنی کہ فیوچر کے لیے بھی یہ انشور کیا جائے کہ اگر یہ بات یا یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں تو فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مستقبل میں ایسی نوبت کبھی نہ آئے. سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس پہ ایک چھان بین ہونی چاہیے. تو یہ طے پایا کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے جس میں کابینہ کا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے کابینہ اور اختیار کابینہ کا ہے کہ وہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کمیشن اپوائنٹ کر سکے. تو کل یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش ہوگی وزیر اعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام غیر جانبدار کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں اور وہ ان معاملات کی انکوائری کر کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اس عزم کا بھی اظہار کیا اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ مملکت پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے تحت ایک آئینی طریقہ کار سے چل رہی ہے اور جس میں ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے امور انجام دیتے ہیں. وزیر اعظم نے چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی ججز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو حکومت کے جو فرائض ہیں وہ انشاءاللہ ان سے عہدہ برا ہوں گے. اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا اس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور جانبدار ہوگی تو پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں جن اداروں کا جو ڈومین اور کردار اور دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں. وہ چاہے حکومت ہے غیر جانبدار، حضور غیر جانبدار، تو اس پہ بھی سب کو عمل پیرا ہونا ہے، چاہے وہ منتخب حکومت ہے، چاہے وہ ایک غیر جانبدار عدلیہ ہے اس ملک میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، مقننہ ہے، اس کے اختیارات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ایک جو خوشائند بات ہے جس کا اظہار آج ہم رستے میں بات کر رہے تھے میں اور اٹارنی جنرل صاحب کہ جو پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی جو
قانون سازی کے اختیارات کے حوالے سے ماضی قریب میں جو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں وہ بہت خوش آئند ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری نظام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری تھے، اور ان فیصلوں سے یقیناً ہمیں مستقبل میں اس کے اچھے ثمرات آئیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں۔ میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ کل کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے، اور کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کسی نیک نام اور غیر جانبدار ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کے نام پہ کنسنسس کرنے کے بعد کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ان کی نامزدگی کی جائے گی، اور کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کابینہ کا اختیار ہے، وہ مشاورت سے میں اور اٹارنی جنرل صاحب کے ذمہ یہ لگا تھا کہ ہم اس پہ کچھ بنیادی کام کریں کہ ٹی او آرز میں نہ صرف یہ کہ جو اس چٹھی کے حوالے سے بلکہ جو کچھ ماضی کے معاملات ہیں ان پہ بھی جس حد تک قانون اجازت دیتا ہے یا جو کیبنٹ جس حد تک اس کو آتھورائز کرے گی وہ ٹی او آرز میں شامل ہوگا۔ میرے خیال میں جی ابھی یہ چیزیں کیونکہ ابھی اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ کمیشن بنایا جائے، اور اس پہ کل اوپن ڈسکشن ہوگی کابینہ کے اندر، ظاہر ہے ان کی انپٹ لی جائے گی جو اراکین ہیں کیبنٹ کے، لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن تھا کہ یہ یک رکنی ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں، اور جن کے ذمہ بھی یہ ذمہ داری سونپی جائے وہ ایک مفصل رپورٹ جو بھی ٹی او آرز بنائے جائیں ٹرمز آف ریفرنس ہو ان کے مطابق مرتب کر سکیں۔ اور تو آپ نے پوچھے بغیر جو ہے وہ سینئر پیونی جج اور دیگر ججز کو نامینیٹ کر کے کمیشن بنا دیا تھا، تو وہ آپ کی غلطی تھی یا آپ نے اب کچھ عدالت کا ایسا موڈ دیکھا کہ ہاں اپنا وہ کچھ جج نہیں دے سکتے اس لیے آپ کمیشن پہ آئے؟ صدیقی صاحب کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا، حالانکہ ہم نے تب بھی بہت نیک نام اور غیر جانبدار جج صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے صوبوں سے بھی ججز دیے تھے، تو سپریم کورٹ نے بار کیف اسے اچھے ٹیسٹ میں نہیں لیا، تو اسی لیے آج ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، یہ اس گفتگو کا بھی حصہ تھا، انہوں نے کچھ عندیہ وہاں پہ بھی دیا ہے اس میٹنگ کے دوران بھی، کہ ہم کوئی سینئر موسٹ جو ہمارے ریٹائرڈ ججز ہیں جن میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحبان بھی ہیں یا کم از کم سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز، ان کے ناموں پہ کچھ غور و خوض کرنے کے بعد ان میں سے ایک یا دو نام ہوں گے جن سے پھر ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں۔ جی بالکل، ان کا نام بھی زیر بحث تھا، باقی نام بھی ہیں جی بہت سارے، لیکن ابھی کیونکہ دیکھیں وقت سے پہلے نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ اختیار قانون جو ہے وہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کو دیتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب خود، یہ صالح صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں کل کابینہ کے اجلاس میں اس پہ ہم کریں گے غور و خوض، اور اگلے 2-4 روز میں انشاءاللہ العزیز یہ فیصلہ کر کے اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ صالح ظفر صاحب جی۔ طاہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو لیٹر ہے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بڑے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہیں، میں آپ کی اوپینین جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کنڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا؟ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ ایک، اور دوسرا کہ یہ جو کمیشن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، کیا چیف جسٹس نے اس سے ایگری کیا ہے؟ جی دوسرے سوال کا جواب، جی بالکل یہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ ایگری کیا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ساری جو آج کی گفتگو تھی اس کا نچوڑ یہ تھا کہ ملک میں ایک قانون موجود ہے اور ایک نظام موجود ہے، اس طرح کے معاملات کی جو چھان بین یا تحقیق ہے وہ قانون کے تحت وفاقی حکومت کراتی ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو سب سے پہلے فل کورٹ میں رکھا، فل کورٹ میں جو ان کی مشاورت ہوئی اس کا بھی شاید نتیجہ یہی تھا کہ بجائے کہ اس معاملے کو، ایک طریقہ یہ ہے کہ 184(3) کے ذریعے لیا جائے، اور جوڈیشل پروسیڈنگز آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت میں پھر معاملہ کئی دفعہ پریجوڈس ہو جاتا ہے کہ جو وہاں پہ پھر ڈیسیجنز ہوں وہ کہاں پہ آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں، تو زیادہ بہتر یہی حل تھا، ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا، اور وہاں سے بھی اس تجویز کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا گیا کہ آپ اس پہ کمیشن آف انکوائریز بنائیں، اور یہی قانون کی منشا ہے، یہی ماضی میں بھی کوشش کی گئی ہو۔ صالح صاحب دوسری بات آپ نے کہی کہ آیا یہ مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں، میں آج کے اس پریس کانفرنس میں
بطور حکومتی نمائندے کے بیٹھا ہوں، اور وزیر قانون کے طور پہ میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے. میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن میں آج اس سے اجتناب کروں گا. میرے خیال میں اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے. جی ناصر صاحب کے بعد میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی آپ نے سر پہلا پوچھ لیا. جی ناصر صاحب. نہیں دیکھیں پارلیمنٹ میں اور ہائی کورٹس میں فرق ہے. ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ایک بڑا سیکرڈ فنکشن ہے جو وہ ڈسچارج کرتے ہیں. ہم سیاستدان بھی بڑا مقدس فریضے انجام دیتے ہیں لیکن ہر کسی کے اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں. ہائی کورٹ کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جس میں کوئی یونین کا یا کوئی ووٹ کا یا عدم اعتماد یا اعتماد کا کوئی عمل دخل ہو. یہ تکلیف دہ بات ضرور ہے لیکن وہ اپنے کام کر رہے ہیں اور یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. بطور حکومت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک آواز اٹھی ہے، ایک سیٹ آف ایلیگیشنز آیا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اگر وہ باتیں درست ہیں تو پھر اس پہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی اس کے ٹی او آرز میں ہوگا، اور اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا. اس پہ بھی ہمیں بڑا سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور سنگین معاملہ ہے جس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. اور وزیر اعظم پاکستان نے اسی لیے آج بلا توقف انہوں نے جس لمحے وزیر اعظم پاکستان کو اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عوان صاحب نے یہ کنوے کیا کہ فل کورٹ میٹنگ کے بعد چیف جسٹس پاکستان محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ سینئر پیونی جج کے ہمراہ وزیر اعظم سے کچھ گفتگو کریں اور ان سے کچھ چیزوں پہ تبادلہ خیال کریں، تو وزیر اعظم صاحب نے خود رضاکارانہ طور پہ کہا کہ باقی سارے کام اپنی جگہ پہ لیکن اسے سونر دا بیٹر، اور اسی لیے انہوں نے آج 2 بجے کا وقت جو تھا وہ کنوے کیا. آج بڑے خوشگوار ماحول میں یہ گفتگو ہوئی ہے. گو کہ گفتگو کی نوعیت بہت سنجیدہ اور تکلیف دہ تھی لیکن اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ اس ملک کو آگے چلانے کے لیے، اس ملک کو اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستان کے آئین کو صحیح معنوں میں حکومتی اور مملکتی نظام میں نافذ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھیں. ایک سیکنڈ میں ذرا نہیں سومرو صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی نہیں میں سومرو صاحب کی سر ایک سیکنڈ. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ سوال کا جواب میرے سے متعلقہ نہیں ہے. دیکھیے ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے، جوڈیشری جو ہے وہ ایز این انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتا ہے، اس کے اپنا ایک طریقہ کار ہے. چیف جسٹس پاکستان موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس ادارے کے آئینی سربراہ ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے آئینی سربراہ ہیں، تو ان کی موجودگی میں میرے خیال میں اس سوال کے جواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وی لیو اٹ فار دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ادارے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسا آئینی بحران نہیں ہے. انہوں نے بھی یہ چٹھی ودن دی ہیرارکی لکھی تھی. یہ ضرور بات ہے کہ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے میں اسپیکنگ فار مائی سیلف مجھے بطور وکیل کے ایک قانون کے طالب علم کے بار کے ایک ادنا رکن کے اور ایک بار کے جب میں نے بار کو لیڈ بھی کیا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کے اوپر اگر یہ واقعات اگر یہ درست ہیں جو الیج کیے گئے ہیں. جس وقت یہ ہوئے تھے اسی وقت انہیں ٹیک اپ کیا جاتا. اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان تھے وہ اس پہ کوئی کسی قسم کی جو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اتنی جلدی میں کہوں گا یعنی کہ پرومپٹ کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل معاملے کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے پرومپٹلی اس پہ انہوں نے جو ہے وہ سارے اپنے ایکشنز کیے ہیں. انہوں نے فل کورٹ بلائی،
انہوں نے جو بتایا کہ انہوں نے ان کا موقف بھی سنا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحب ہیں وہاں کے، پھر انہوں نے اپنی فل کورٹ میں یہ ڈسکس کیا، اور پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ معاملہ وزیر اعظم پاکستان کے نوٹس میں بھی لایا جانا چاہیے آفیشلی، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ باتیں آج سے 13 ماہ پہلے یا 10 ماہ پہلے ہو گئی ہوتی، اور اس وقت کی جو رجیم تھی جوڈیشل ہائرارکی میں یا اس کے بعد یہ کیئر ٹیکرز رہے ان کے سامنے بھی آتا تو یہ معاملہ ہوتا۔ ٹائمنگ کے حوالے سے ضرور میں اسپیکنگ فار مائی سیلف مجھے اس بات کی تکلیف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں انہیں انڈر دا کارپٹ رکھنے کی بجائے، ان پہ مٹی ڈالنے کی بجائے، انہیں چھپانے کی بجائے انہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ انہیں ڈیل کرنا چاہیے اور انہیں جو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ سر۔ باقی آپ پہلے کے ساتھ فائنل آپ سے ہی کروں گا جی۔ الزامات بہت سنجیدہ ہیں سر، دوسری جانب جن کے اوپر الزامات ہیں وہ بھی اپنے معاملات میں بہت سنجیدہ ہیں، تو ایک ریٹائرڈ جج کو حاضر سروس جج کیوں نہیں دے رہے آپ چیف صاحب سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کی رپورٹ بھی پبلک کی جائے گی یا بس وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ رپورٹ آ گئی اور بس؟ یہ آپ کی اسپیکولیشن ہو سکتی ہے کہ رپورٹ پبلک، ہم نے تو ابھی تک جو کمیشن بنائے ہیں، میں اس دور حکومت کی اور پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ چیزیں ساری ہم ہمیشہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ادارے بھی اسی سسٹم میں، اس دائرہ کار میں کام کرتے ہیں۔ ہمارا جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے اس کی بہت قربانیاں ہیں اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی میں جتنی قربانیاں افواج پاکستان نے دی ہیں ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ہر وقت جو تنقید کی انگلی ہے ان کی طرف نہیں بڑھانی چاہیے۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی، آج کی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے، جو آئینی نظام ہے، جو طریقہ کار ہے، ان کی یہ خواہش بھی ہے، ان کی یہ کوشش بھی ہے اور ان کا یہ عزم بھی ہے کہ ملک اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے، اپنے تمام اختیارات استعمال کریں گے۔ اور میں ایز این آپٹمسٹک پاکستانی سمجھتا ہوں کہ اس نیت کے ساتھ اگر کام کیا جائے اور سارے ادارے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، نہ جوڈیشری کو اپنے دائرہ کار سے، آپ نے دیکھا کہ جب جوڈیشری نے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے فیصلے کیے تو وہ کیا فیصلے تھے، ان کو کیا پذیرائی ملی۔ ان چیف جسٹس صاحبان نے جنہوں نے روز کے 1.5 درجن سو موٹو نوٹسز لیے آپ سب کی موجودگی میں، آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور آج وہ سیاستدان جو ان کے مشق ستم تھے، جو ان کا ٹارگٹ تھے کسی وجہ سے، آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہسٹری جج کرتی ہے، تاریخ فیصلہ کرتی ہے کون غلط ہے کون غلط نہیں۔ اس معاملے کو بھی پوری سنجیدگی سے، نیک نیتی سے لیا گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اچھا انجام ہوگا۔ جی سر دیکھیں، یہ میرا ڈومین نہیں ہے، کمیشن بنے گا، یہ دس از فار دی کمیشن کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہیئرنگ اندر کرنی ہے باہر کرنی ہے، ججز کو بلانا ہے نہیں بلانا، قیوم صدیقی صاحب اور پھر ادھر۔ میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس نے تو جو ہے وہ اپنے ادارے کو دیکھ لیا، شکایت کو نہیں، ججز کو سن لیا، فل کورٹ میٹنگ کر لی، کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈی جی ISI سے پوچھا کہ آپ کا ادارہ اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو سارے فیصلے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے جو کل کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، ان کی جو آگے فردر ایکسیکیوشن سٹیج ہے کہ کیا کیا ہونا ہے، وزیر اعظم صاحب کو بالکل اس بات کا ادراک ہے، وہ بالکل کریں گے، وہ پوچھیں گے بھی، ان کی انپٹ بھی لیں گے، جہاں پہ رپورٹ کے بعد جہاں پہ غلطیاں ہوئیں ان کا تدارک بھی ہوگا، جہاں پہ ایکشن سجیسٹ کیے گئے ایکشنز بھی ہوں گے۔ اسناد صاحب جو شوکت صدیقی صاحب کے الزامات تھے، جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوئی تھی پاناما میں، وہ بھی TOR میں ہوگی مینشن؟ میرا تو خیال، اگر آپ میری بات لیں گے، میری کابینہ میں یہ رائے ہوگی کہ ہمیں تھوڑا تاریخ کے جھروکوں میں بھی، تاریخ کے نہیں 18 سے نہیں سر، اس سے پیچھے بھی چلے جائے، کیا کیا نہیں ہوا یہاں پہ، اور یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس سب پہ بات ہونی چاہیے۔ اور آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ سر، باقی ملتے رہیں گے آپ کے ساتھ، وہ قانون میں لکھی ہے سر۔ تھینک یو۔ وفاقی حکومت کا ججز کے خط پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان، اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ خط پر کمیشن بنے اور غیر جانبدار ریٹائرڈ شخصیت اس پر رپورٹ مرتب کرے گا۔
कमीशन में गैर जानिबदार रिटायर्ड जजेस शामिल होंगे। TORs बनेंगे तो न सिर्फ इस खत पे बल्कि माजी के मामलात पर भी किसी हद तक देखा जा सकेगा। कमीशन की सरबराही नेक नाम रिटायर्ड जज करेगा। आजम नजीर तारड़ ने मजीद कहा कि खत में जो बातें लिखी हैं वो दुरुस्त हैं तो उनका भी जिक्र TORs में होगा, और दुरुस्त नहीं तो उस पर भी संजीदगी से देखा जाएगा। बतौर हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है कि खत की तहकीक होनी चाहिए। जजेस अपना काम कर रहे हैं और ये मामला अदलिया पे छोड़ते हैं। पार्लियामेंट और हाई कोर्ट में फर्क है। हाई कोर्ट के जजेस और सियासतदान की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। चीफ जस्टिस ने भी कबूल किया कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कल मामला पहले फुल कोर्ट में रखा, शायद उनका नतीजा भी यही था। इस तरह के वाकयात की तफ्तीश विफाकी हुकूमत कराती है। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि मुल्क में कानून और निज़ाम मौजूद है, तो विफाकी हुकूमत ने जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा साहब। शहबाज खोसा साहब, इस वक्त की जो अहम तरीन डेवलपमेंट वो ये है कि वजीर आजम चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद आजम नजीर तारड़ वजीर कानून उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अब हम इस मामले पर जो जजेस का खत है 6 जजेस का, उस पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रहे हैं। और उसमें एक ऐसी शख्सियत जो कि गैर जानिबदार होंगी, रिटायर्ड जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के या सीनियर जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, उनसे बाकायदा ये उस पर रिपोर्ट मुरतब करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं इस ऐलान को? क्या जो जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये कमीशन एड्रेस कर सकेगा? देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एक तो सबसे पहले एक चीज देखना जरूरी है, अदलिया और वकील जुडिकेचर का हिस्सा है जो कि एक सतून है रियासत का, जिस पर ये रियासत पाकिस्तान खड़ी हुई है। ये रियासत की सतून के एक हिस्से ने कंप्लेंट की अपने चीफ जस्टिस को कि ये हमारे साथ हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले तो चाहिए था कि अपने जजेस को वो बिठाते, कम से कम उनके साथ मीटिंग कर लेते और उनसे पूछ लेते, उनसे तफसीलात ले लेते। इस वक्त वकला कम्युनिटी कराची से लेकर सवात तक जो है वो बड़ी डिस्टर्ब्ड है, बड़ी शॉक में है कि ये इतने सर्विंग जजेस ने पहली दफा इतनी बड़ी कंप्लेंट की और इस पर चीफ जस्टिस साहब जाकर मिल किनको रहे हैं, वजीर आजम को मिल रहे हैं। ये वजीर आजम तो बेनिफिशियरी हैं इन सारी हरकतों के जिसकी जजेस ने कंप्लेंट की है। जजेस ये कह रहे हैं कि यही वजीर आजम और इनकी यही टीम जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ केसेस में पेश होती रही है, आज वजारतें लेकर बैठी हुई है, पिछले पीडीएम हुकूमत में भी वजारतें लेकर बैठी हुई थी, ये क्या तफ्तीशी टीम बनाएंगे? इनकी इंक्वायरी या इनकी बनाई हुई टीम पर किसको एतबार होगा? यही तो जजेस कंप्लेन कर रहे हैं। इन्हीं की एग्जीक्यूटिव जिसका आजम नजीर तारड़ साहब हिस्सा हैं, जिसका अटॉर्नी जनरल साहब हिस्सा हैं, एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस इनटू मैटर्स ऑफ जुडिशरी, इस पर कंप्लेंट की है 6 जजेस ने। 6 जजेस की बात आप उन्हीं के पास फेंक रहे हो जो बेनिफिशियरी हैं और जिनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, उनके पास भेज रहे हो कि वो इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। इस पर किसको एतबार होगा? यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि वो ऑप्टिक्स कम से कम ठीक रखते। अल्लाह करे। एक पॉइंट और आपकी बात से मैं रेज करना चाहती हूँ, जरा बताइएगा। अभी तो फुल कोर्ट का इजलास जारी है, अभी नहीं पता कि जज साहिबान क्या फैसला करते हैं। हुकूमत का ये फैसला कर देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना कि हम इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, ये ज्यादा जल्दी फैसला नहीं बता दिया हुकूमत? जी बिल्कुल, ये सिर्फ कंफ्यूज करने में मदद देगा इनको, और ये जो इनका काम है ये सिर्फ एक चीज को मडी करने में, ब्लर करने का काम करेगा। ये कमीशन आपको पता ही है, हुकूमती मामलात में कहा जाता है कि जिस चीज को ना करना हो उस चीज की कमीशन बना दो। आज तक आपके सामने ही है महमूदुर रहमान कमीशन का क्या बना क्या नहीं बना, जहाँ जितने बड़े कमीशन बनते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है। तो उस आम बैठक में क्या ये तय पाया था अब हम अदालत से भी इसी किस्म का कोई फैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये समझा जाए? अगर तो काजी फायद ईसा साहब के पास ये मौका है कि हिस्ट्री को दुरुस्त करें, उन लोगों के लिए भी जो आज एग्जिस्ट करते हैं। ये काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान के ऑनरेबल हैं, मगर ये 8 महीने में रिटायर होने जा रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद लोग बातें करते हैं, शायद रिटायरमेंट में इनकी दफा शायद पहले ही शुरू कर देंगे लोग बातें, अगर इसी तरह ये चलते रहे। इस वक्त 6 जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इंसाफ मांग रहे हैं
پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے. یہاں پر الیکشن میں دھاندلیاں ہوئیں, یہاں پر ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائلز کو ویلیڈیٹ ہونے دیا گیا ان کی واچ کے اندر, اور بہت چیزیں ہو گئی ان کی واچ میں. انصاف جو ہے وہ نظر آنا چاہیے, اور یہاں پر 6 ججز ہائی کورٹ کے سرونگ ججز یہ انصاف طلب ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں. یہاں بے شمار جرنلسٹ ہیں جن کو اٹھایا گیا, جن کو پریشرائز کیا گیا. اگر اسی سلسلے کی ایک اور کڑی میں ان کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ, تو پھر شاید تو کیا بہت زیادہ فرق ہے. ایک چیز اور بتا دیں کھوسا صاحب, جو لیٹر تھا ان 6 ججز کا, ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ تو جوڈیشل کونسل میں یہ خط بھیج رہے ہیں, چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھا ہے, وہ کانفرنس کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ کمیشن پہ مطمئن ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ججز نے ایک بات کی, ججز نے کہا کہ ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک اس طرح کی اگر انٹرفیرنس ہو ہمارے معاملات میں, جوڈیشری میں اگر ایگزیکٹو حائل ہونے کی کوشش کرے یا انٹیلیجنس ایجنسیز اس طرح کی حرکتیں کریں, تو ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ہم اس کی کمپلینٹ کس طریقے سے لانچ کر سکتے ہیں. تو آپ کائنڈلی, ہم اس کو 1 سال سے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ریز کر رہے ہیں. ہم یہ چیف جسٹس پاکستان اس وقت جو تھے ان کو بھی ملے تھے, آپ کو بھی ملے تھے, اس وقت سینئر پیونی جج آپ تھے, آپ کو بھی ملے تھے, نیچے اعجاز الحسن صاحب تھے, ان کو بھی ملے تھے. آپ لوگوں نے سال سے کچھ نہیں کیا ہے. اب آپ نے ایک شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں فیصلہ دیا کہ یہ انٹیلیجنس کی انٹرفیرنس اور ایگزیکٹو کی انٹرفیرنس ہوئی تھی اور ان کو غلط برطرف کیا گیا تھا, لہذا آپ ہمارے لیے بھی کوئی کوڈ آف کانڈکٹ میں ہمیں بھی وے فارورڈ بتائیں. یہ تو تھی ججز کی کمپلینٹ, اور یہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس لیے کی کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ایک رستہ مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں, یہ ہمیں روز جو ہے یہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ بات لیک ہو گئی اور یہ بات سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہے. اب ساری دنیا, یہ سو موٹو پاورز ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس, چیف جسٹس صاحب کے اپنے ادارے میں یہ ہو رہا ہے, انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, تو کیا اپنے ادارے میں اپنے ججز کو انصاف دینے کے لیے ایک سو موٹو ہیئرنگ نہیں کال کر سکتے؟ یہ ان کو کال کرنی چاہیے. ان کو بالکل فل کورٹ میں اس چیز کو بہت تشویش سے دیکھنا چاہیے. یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے جہاں پر ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر آپ ججز کو پریشرائز کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں میں یہ امپریشن جائے گا کہ انصاف میسر نہیں ہو رہا. ایک پوائنٹ اور کھوسا صاحب, ایک پوائنٹ اور یہ بھی مینشن کیا گیا پریس کانفرنس میں کہ چھان بین ضروری ہے اس خط کی, اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ سرکار کی تو بات ہی نہ کریں نا آپ, یہ تو بار بار میاں داؤد کو کھڑا کر دیتے ہیں. آپ میاں داؤد صاحب کو دیکھیں تو میاں داؤد صاحب کا تو ایک وہ سٹاک ان کے پاس کمپلیننٹ ہے ججز کے خلاف, جن کا کبھی کسی کیس میں وکالت کے نصاب تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, مگر ججز کوئی خلاف یا کیچڑ اچھالنا ہو تو وہ ایک بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں یہ, اور یہ پھر ایک ہی لائن بھولتے جاتے ہیں جی وہ بھی. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ججز نے سازش کی ہے. 6 ججز جو سرونگ ہیں, اگر یہ, میں تو بلکہ پاکستان میں دیکھیں ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, ہوتے ہیں, ہر نیشن کے پاس ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں. آپ یہ ملک پورا بہت دیر سے کمپلینٹس کر رہا ہے انٹرفیرنس کی اور ایکسٹرنل انٹرفیرنسز کی. یہ اس وقت ان کو چاہیے کہ اس چیز کو چھان بین کریں. بہت سنگین ایک الزام لگا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونی چاہیے. اس میں آپ کو ججز کو بھی بلا کر پوچھنا چاہیے, اس میں آپ کو جرنلسٹ کو بھی بلا کر پوچھنا چاہیے, اس میں آپ کراس سیکشن آف سوسائٹی جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ ہوگا, اس کا تدارک کس طریقے سے ہوگا. اس میں پاکستان کے وکلا کمیونٹی کو بھی ان کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے. یہ ایک کامن نالج کی باتیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں. ابھی یہ فل کورٹ کا اجلاس جاری ہے, لیٹس سی کہ وہاں سے کیا آؤٹ کم آتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اب ہم شامل گفتگو کر رہے ہیں سر اسلام آباد بار ریاست آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ریاست صاحب, وفاقی حکومت نے ججز کے خط پہ انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے, اس اعلان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ یہ ایک برننگ ایشو ہے اس وقت پاکستان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھیں, یہ تو گورنمنٹ کی سائڈ سے آیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کیا اوپینین دیں. لیکن یہ چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہونا چاہیے,
چونکہ یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہیں اور پاکستان کے اندر پریویلنگ سرکمسٹانسز میں آپ دیکھیں کہ بڑی ہیجان کی صورتحال ہے کہ جن لوگوں کے کیسز ججز صاحبان کے پاس پہلے پینڈنگ تھے، کچھ ڈیسائیڈ ہو گئے یا کچھ پینڈنگ ہیں، لوگوں کا وہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ لوگ کیا بلیو کریں گے، نہیں کریں گے کہ جن ججز صاحبان کے پاس ہم نے انصاف لینا ہے وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لکھا ہے، اس میں چونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ کیس ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر، ایون دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر، کہ پہلے ایسا نہیں ہے، اس سے کوئی لا بھی نہیں ہے، کوئی رولز بھی نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ 209 آرٹیکل جو ہے سب آرٹیکل 5 کے تحت ججز کا کنڈکٹ دیکھتی ہے، اس کی مینٹل فزیکلی کہ جی وہ جب ایز اے جج وہ ڈسچارج کیسے کرتا ہے اپنی ڈیوٹیز، تو اس کو وہ اس کے کنڈکٹ کو دیکھتی ہے. لیکن اس میں جو عدلیہ نے 6 ججز نے خط لکھا اس میں انہوں نے گائیڈنس سیکھ کی ہے کہ چونکہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہوتا ہے ججز کا وہ سپریم جوڈیشل کونسل بناتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایشو آ گیا ہے، اس پہ لا تو نہیں ہے. انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس پہ ایک وہ تمام ججز کا ایک وہ بنایا جائے جوڈیشل کانفرنس ٹائپ، جس کے اندر تمام باقی ججز کو بھی سنا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا صرف ہم ہی ہیں. ججز صاحبان یہ پوچھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے کہ ہمیں راستہ بتائیں ایسے حالات میں ہم کیا کریں، کیونکہ کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں ایسا قواعد میں کچھ مینشن نہیں ہے. لیکن کیا جو یہ کمیشن اعلان ہو گیا ہے جس کا حکومت کابینہ سے منظوری بھی لے گی، وہ ججز کے اس مطالبے کا مقصد پورا کرتی نظر آ رہی ہے کمیشن؟ دیکھیں کمیشن تو بنا دیا گیا ہے، میں نے صرف اتنا سا اس حد تک میں اپنی ذات کی حد تک تو سیٹسفائیڈ ہوں کہ جی ٹھیک ہے اس کو پروو کرنا چاہیے، اس کے اندر ایویڈنس کلیکٹ کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو اس کا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس تک پہنچنا چاہیے تاکہ یہ ونس فار آل ونس فار ایور یہ ایشو ڈیسائیڈ ہو جائے. لیکن دیکھنا یہ ہے پہنچا کیسے جائے، کمیشن کے تھرو یا جوڈیشل کانفرنس کے تھرو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ممکن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کس سائڈ پہ لیتی. سپریم کورٹ کے جو چیف ہے ان کے پاس وہ موٹو کا اختیار بھی ہے، 184 جو آرٹیکل ہے سب آرٹیکل 3 اس کے تحت اس پہ اس کو موٹو بھی لیا جا سکتا ہے. آل دو اس میں 2 ججز اور بھی ساتھ ہوں گے. تو یہ بھی سپریم کورٹ کا جب تک ویو نہیں آتا تو یہ قبل از وقت ہے کہ میں اپنی تسلی اور تشفی میں تو ہو گیا ہوں، لیکن کیا سپریم کورٹ اس پہ جوڈیشل کمیشن پہ رلائے کرتی ہے یا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کا ورڈکٹ آنے کے بعد اس پہ رائے دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب تھے. تو اہم معاملہ، وفاقی حکومت نے ججز کے خط پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا. دوسری جانب فل کورٹ کا اجلاس ابھی بھی جاری. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے، اس پہ مزید ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. شام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور پچھلے گھنٹے جو گفتگو جاری رہی اور اسی کا تسلسل جاری رہے گا، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ فل آف ہیپننگ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم سے اہم ملاقات کے بعد فل کورٹ اجلاس جاری ہے. یہ اجلاس کل بھی ہوا تھا اور ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے. وزیر قانون ہے، انہوں نے بتایا کہ چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد حکومت یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا، انکوائری کمیشن بنایا جائے گا خط کے معاملے پر، اور اس کی کابینہ سے منظوری لی جائے گی اور ایک غیر جانبدار شخصیت اس کمیشن پر رپورٹ مرتب کرے گی. ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا اعظم نذیر تارڑ کا کہ اس خط کی چھان بین ضروری ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کابینہ سے فیصلے ہوتے ہیں، کیا ٹی او آرز اس کے سامنے آتے ہیں. ابھی اس سے پہلے کہ فل کورٹ کے اجلاس کے بعد ہمارے سامنے کوئی صورتحال مزید واضح ہوتی، حکومت نے یہ اعلان کر دیا اور اعلان یہ کیا ہے کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے گا اور کمیشن بنے گا، غیر جانبدار ریٹائرڈ شخصیت اس پر رپورٹ مرتب کرے گی. غیر جانبدار ریٹائرڈ ججز اس کمیشن میں شامل ہوں گے. کمیشن کی سربراہی نیک نام ریٹائرڈ جج کرے گا. اسی پر بات کر لیتے ہیں، سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کاشف، آپ کیا کہیے گا؟ کمیشن ایک بار پھر سے کمیشن کی ایک تاریخ ہے پاکستان میں دیکھا جائے تو کیا یہ ایڈریس کر سکے گا ججز کے ایشو کو، ان کے تحفظات کو؟ لیکن جیسے آپ نے کہا نا، ایک تاریخ ہے پاکستان میں ایسے کمیشن کی بنتے ہیں اور ان کی رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں اور آپ کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ اس کی رپورٹ آ گئی ہے اور اس
वो रिपोर्ट ना कभी पब्लिक होती है, ना उससे कोई करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, ना कोई चीज ठीक हमने पाकिस्तान में कभी किया। कमीशन कब बनाते हैं हमने अगर किसी चीज पर मट्टी डालनी हो ना, वो कहते हैं शविंग समथिंग अंडर द कारपेट, हमें किसी चीज पर मट्टी डालनी हो ना, उसके लिए कमीशन बनाते हैं। क्योंकि पहला मसला ये होगा कि ये मामला ठप हो जाएगा, दब जाएगा कि कमीशन बन गया है। वो कमीशन अपने कुछ अर्सा काम करेगा, देखना ये कि इसकी टीओआर क्या होती है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या बनाती है हुकूमत के, इसमें क्या क्या करना है, वो क्या वो जजेस को बुलाएगा, कितना पावरफुल कमीशन होगा। आपको याद होगा कि इससे पहले बड़े बड़े मामलात पर जब कमीशन बनाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कमीशन मानने से इनकार भी किया, क्योंकि बड़े टूथलेस कमीशन पाकिस्तान में बनते रहे। तो अब कितना टूथलेस कमीशन होगा, कितना ताकतवर कमीशन होगा, मुझे लगता है कि ये मामला जब दबाने होते हैं ना, उसके लिए हम इस तरह के कमीशन बना देते हैं। अल्लाह खैर करे। देखिए 6 जजेस ने अब ये खत लिख दिया है, जो आपके लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनका अगर आप व्यू देखें तो वो तो समझते हैं कि ये जो मामला है ये तो मिसकॉन्डक्ट का है। ये तो अगर उनका आप अपना जाती व्यू देखें, मुझे बड़ी हैरानगी है उनका ये व्यू सुन के, क्योंकि मैंने तो मेरा ख्याल था कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट पर बुला ली और सदर साहब और वजीर आजम साहब को बुला लिया और वजीर आजम साहब पहुंच भी गए। यानी ये सब मामले का जो सरबराह है ना, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, याद रखिएगा इस हायरार्की के जो दूसरी साइड की हायरार्की है उसके सरबराह वजीर आजम पाकिस्तान है। लेकिन अगर आपके लॉ मिनिस्टर साहब समझते हैं कि ये मिसकॉन्डक्ट का केस है, फिर तो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि इंक्वायरी कमीशन जिसने बनाया गया। पर आप चले देखें पाकिस्तान में बड़ी चीजों के ऊपर हमने मट्टी डाल दी है। एक और चीज तो ठीक है काशिफ वासी साहब, थैंक यू सो मच। इस सारे इशू पर हम बात कर रहे थे, इससे पहले हमने कानूनी राय भी ली। अब देखना ये है, क्योंकि बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फुल कोर्ट इजलास वहां पर जारी है, वहां से क्या फैसला आता है, उसके बाद ही पूरी तस्वीर जो है हमारे सामने वाजे होगी। तो हुकूमत की जानिब से बहरहाल ये ऐलान कर दिया गया है कि इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, उसकी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। अब हम बात करते हैं शो में दीगर मौज़ूआत की, और गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही दिल चीर देने वाली वीडियो जो है वो मंजर आम पे आई, जिसको कोई भी शख्स देखेगा तो वो चीख उठेगा। वो इतनी खतरनाक वो वीडियो थी, और ये मामला हुआ टोबा टेक सिंह में। ये भाई के हाथों बहन के कत्ल की हौलनाक वारदात, और अब हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। दरख्वास्त है कमज़ोर दिल अफराद से और बच्चों से कि वो इसको ना देखें। 22 साल की ये मारिया अपने घर में सो रही थी, ये बच्ची जिसका अपना घर, अपनी चारदीवारी, उसके अंदर ये सो रही थी। उसके बाद इसके सगे भाई ने बाप के सामने अपनी ही बहन के मुंह पे तकिया रख दिया, और 3 मिनट तक तकिया उसने रख के रखा। बाप बराबर में ही बैठा था, और 3 मिनट बाद जब वो तसल्ली उसकी हो गई, उसके बाद उसने वहां से वो हटा है। उसके बाद बाप ने उसको ये पानी भी दिया है पीने के लिए। भाई जिस तरह से उसने बहन का कत्ल किया, उसके बाद बाप ने उसे पानी भी दिया भाई को, और 3 मिनट तक, 3 मिनट बहुत होते हैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए। घर में तमाम अफराद मौजूद हैं, बाप भी नजर आ रहा है, भाई भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो लड़की उन्हीं की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। और ये मंजर ऐसा है कि वाकई हम इसको नहीं देख सकते। ये सिर्फ मैं डिस्क्राइब ही कर रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ये मंजर आपको हम बताते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये आप देख सकते हैं, भाभी है, 22 साल बहन है, और ये गैरत का मामला है, गैरत के नाम पे ये कत्ल हो रहा है। इनके बड़े भाई जो हैं फिर वो सामने आए हैं, जो ये वीडियो बना रहे थे, वो क्या कह रहे हैं पहले ये भी सुन लेते हैं। अच्छा ये आप अच्छा भाई वीडियो बना रहा है, दूसरा भाई छोड़ दें, दूसरा भाई वीडियो बना रहा है, कह रहा है अब्बू इसको छोड़ दे, लेकिन वो इतना डरा हुआ है, वो इतना सहमा हुआ है, और इसी की वजह से ये वीडियो मंजर आम पर आई है और ये केस हमारे सामने आया है, वरना हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे ये जो डरा सहमा क्यों है वो भाई, उसने फिर आज एक वीडियो बनाई है और उसमें उसने बयान दिया है। वो क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं। बात कर रहा हूँ, मैं उसका सका भाई हूँ, उससे बड़ा हूँ। जिस टाइम हम चौक आजम से आए हैं, बहन ने रोजा इफ्तारी किया है, इनको बताया, इनको अंदर ले गई है। ये मेरे पास आई है फौरन से, मुझे ये बात बोली। मगरिब का टाइम था, मैं गया बाप के पास और भाई के पास, उनको जाके मैंने बोला ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप लोग क्यों कर रहे हैं उसके साथ गलत काम। वाइफ को मेरी को साथ आगे नहीं जाने दे रहे थे, वो मुझे बार बार ये धमकी लगा रहे थे, बार बार भी आपकी बच्ची को ही मार देंगे और आपको भी मार देंगे। जब फौरन से मैं बाहर आया हूँ, उन्होंने मार के बिल्कुल कत्ल कर दी थी। ये अभी वकील के
पास आया था, इनको सभी वाकया मैंने बताया, हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद कब्र कुशाई करवाई। हम घर आए तो मारिया मुझे रो के चिल्ला के बताने लगी मेरे साथ जास्ती कर रहे हैं। जब मारिया ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁਰਜਮ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਸਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। गैरत का मामला नहीं है ये, क्योंकि जो भाभी यहाँ पर बता रही हैं वो अल्फाज मैं पता नहीं कैसे अदा करूँगी। वो ये कह रही हैं कि अंदर से जब आवाज़ आ रही थी, वो लड़की पुकार रही थी मदद के लिए, तो उसने ये भी मेंशन किया था कि उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उसके बाद उसकी जान भी ले ली गई और सबके सामने जान ले ली गई। और ये दोनों भाभी और भाई, बड़ा भाई, इनकी वजह से ये सारी कहानी हमारे सामने आई है। बाप और भाई ने मिलकर बहन को कत्ल कर दिया। आखिर में बाप जो है वो उसको आगे धमका भी रहा है कि मोबाइल नीचे रखो। हमारे नुमाइंदे असदुर रहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। असद, जरा पूरा ये वाकया बताइए कि इस बच्ची का क्या कसूर था कि इसके साथ ये कबीह फेल इसके अपने लोगों ने किया। जी बिल्कुल, ये 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया जब ये इस लड़की को वालिद और भाई की जानिब से कत्ल किया गया। उसके चंद दिन बाद तो इसका भाई इनके आपस में घर में कोई तलक कलामी हुई, जिस वजह से इसका भाई जिसने वीडियो बनाई शहबाज, इसने एक वकील के जरिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने हरकत में आते ही कब्र कुशाई करवाने के बाद मुकदमे की FIR दर्ज की और मुलजमान जो है उनमें बाप और जो बेटा फैसल और अब्दुल सत्तार, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब ARY न्यूज ने इसकी वाक़े की फुटेज हासिल की, उस पर के बाद पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक इन्होंने जो है वो गला दबाकर कत्ल करने के लिए उनको तस्लीम किया और बाद में इनके भाई को और भाभी जो है वो मीडिया के सामने आई, जिन्होंने इनको बताया कि ये मैं मियां चन्नू के रिहायशी हूँ और उधर ही मैं रहती हूँ। जब मैं वापस इधर आई तो मेरी ननान ने मुझे बताया कि मेरा वालिद और भाई जो है वो ये मेरे साथ जिनसी ज्यादती करते हैं। तो मैंने ये बात अपने खामिद को बताई। मेरे खामिद ने जब उनसे जाके पूछा तो इसी दौरान इनकी तलक कलामी हुई और मेरे बाप ने मेरे छोटे भाई को, देवर को कहा कि आप मेरी इसको ना कत्ल कर दो, तो उसने गला दबाकर उसको कत्ल करना शुरू कर दिया। कत्ल की वजह ये बनी कि वो लड़की, उसने बता दिया कि उसके साथ हो क्या रहा था और भाभी ने फिर अपने शौहर को बताया और फिर जब पूछा गया तो फिर ये सारा मंजर हमारे सामने ऐसे ही ऐसा। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जी। ये जब मंजर सामने आया तो इस पर DPO ने शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। वो जो लड़का वीडियो बनाने वाला शहबाज है भाई, और उसकी जो वाइफ है जो मौका पर मौजूद थी, उनको भी शामिल तफ्तीश जो है ना वो किया जा रहा है। और लड़की की लाश दफना दी थी इन लोगों ने, अब उसका पोस्टमार्टम होगा, पता चल गया है, हो गई है शनाख्त पुलिस की जानिब से। जी लड़की की शनाख्त जो है वो हो गई है। कब्र कुशाई के बाद उसके मेडिकल नमूने जो है वो लेकर फराजिंग के लिए भिजवा दिए गए हैं, जबकि लड़की की फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ गई है, जिसमें लड़की के गले की हड्डियों को टूटा हुआ देखा जा सकता है। और उसके बाद पुलिस ने जो है वो मुल्जमान को रिमांड के लिए आज अदालत भी पेश किया है। जो किसी वजूहात की बिना पर वो रिमांड आज ना मिल सका, वो कागजी कार्रवाई के बाद अब रिमांड के लिए इनको कल पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि लड़की का जो वालिद है ये माजूर है। हाँ। और पिछले 2 साल से ये मजदूरी की जिंदगी गुजार रहा है। असद, आपने हमें डिटेल बताई और कुछ ऐसे माशरे में वाकयात होते हैं जिन पर यकीन नहीं आता कि ऐसा हो भी सकता है। बहुत सारे लोगों से आपने ये बातें सुनी होती हैं, लेकिन इस लड़की की जो कहानी है, जो दास्तान है, इंतहाई दर्दनाक है। इसके अपने सगे, अपने प्यारे, इस लड़की के ज़बानी जो रिपोर्टेड हुआ है, जो भाभी ने मेंशन किया है कि उसके साथ ज्यादती कर रहे थे, और जब इसने ये बात अपनी भाभी को बताई और भाभी ने अपने शौहर को बताई और भाई ने आकर पूछा, अपने बाप से पूछा, अपने भाई से पूछा, उसके बाद उसी लड़की को मार दिया जो इंसाफ मांग रही थी और जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही थी। बाप और भाई ने मिलकर 3 मिनट तक उसका गला दबाता रहा भाई, और उसके बाद बाप ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। इनिशियली इसको जो है वो ऑनर किलिंग का नाम दिया जा रहा था, लेकिन अब ये ऑनर किलिंग नहीं है, ये जहनी मरीज लोग हैं ये जो इस तरीके का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन दिस वेरी डेलिकेट मैटर। पहले तो फरजाना साहिबा, इसको समझा जा रहा था कि जी ऑनर किलिंग है, लेकिन ये ऑनर किलिंग नहीं है। कोई ऐसा अपने ही औलाद के साथ, कोई भाई अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये क्या माइंडसेट है, क्या साइकोलॉजी है डॉक्टर साहिबा? ये
देखिए, एक तो बहुत ही मैं वाकई की जितनी मजम्मत करूं और जितना ये एक वहशतनाक सी वाकया है, क्योंकि देखिए वो जो हमारे सारे तस्वुरात होते हैं ना, ये जैसे फैमिली का जो हम आमतौर पे तो ये होता है कि फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक कुर्बान करते हैं, कोई तकलीफ में हो तो फैमिली का जो एक पूरा तस्वुर है वो इस तरह के वाकयात से टूटता है, यू नो, कि घर के अंदर जो ये बाज़-औक़ात घर ही ख़ास तौर पे औरतों के लिए या बच्चों के लिए वो एक अक़ूबत खाना बन जाता है, और घर के अंदर जिसको हम समझते हैं कि एक प्राइवेट लाइफ है, लेकिन उसके अंदर भी इस तरह के क्राइम्स बहुत सारे कमिट होते हैं। लेकिन जो इंसेस्ट है जो हम समझते हैं कि शायद बिल्कुल उसका हमारे माशरे में वजूद नहीं है, लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, और ये इसका पीछे जो माइंडसेट मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो एक ये कहना चाहिए ना कि जो अखलाकी इक़दार हैं वो बिल्कुल तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, और लोगों के अंदर नफ्सियाती तौर पे फरजाना भाई साहब, मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ। एक तरफ तो हम इन्हीं इलाकों से ये खबरें सुनते हैं, ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पे मार दिया, लड़की बाहर निकली क्यों घर से। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि उसे घर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, अपनों से सगों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस क्यों हैं? तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, किस चीज़ की कमी है? देखिए, उसमें एक तो वही बात है कि आमतौर पे जिनको हम सो कॉल्ड ऑनर किलिंग कहते हैं या जो गैरत के नाम पे, उसमें भी अक्सर आप देखें कि मामलात कुछ और होते हैं। और ये जो मामला है कि फैमिली, देखिए हम वही बात है कि हमें जो हम समझते हैं कि फैमिली जो है वो हर सूरत में वो एक कोऑपरेटिव मॉडल है, उसमें लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, मोहब्बत करेंगे। और बहुत दफ़ा हम आमतौर पर देखते हैं कि जिन चीज़ों को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते, मिसाल के तौर पे घरों के अंदर जो औरतों को आमतौर पे थप्पड़ लगा दिया, गाली गलौज कर दी, धक्का दे दिया, इसको तो हम समझते ही नहीं कि घरों के अंदर ये कोई वायलेंस की शक्लें हैं। वायलेंस की शक्लों को हम उस वक्त देखते हैं जब वो एक्सट्रीम फॉर्म में होती हैं। तो ये जो सेक्सुअल अब्यूज का मसला है जो घरों के अंदर आप देखें, अक्सर बच्चों का भी चाइल्ड अब्यूज जो है घरों में रिश्तेदार या इर्द गिर्द के लोग कर रहे होते हैं, और जो इंसेस्ट है जिसमें ये भाई या बाप जो इस तरह की कमिट कर रहे हैं, उसका तो पीछे वही मैं कह रही हूँ कि ये तो एक इस चीज की तरफ ही निशानदेही है ना कि ये ऐसी बीमार ज़हनियत है जिसके अंदर इंसानी कदरें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और उनको वो समझते हैं कि ये और कोई बताएगा भी नहीं क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है। अब इस बच्ची ने बेचारी अपनी जान से गई, अब पता नहीं कब से उसके साथ ये जो है ज्यादती हो रही है उसके साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, और अब इसमें सवाल यही पैदा होता है कि हमारे इस पाकिस्तानी माशरे की जो बच्ची, आपका बहुत शुक्रिया, हमारी पाकिस्तान माशरे की बच्ची अगर सड़क पे जाती है तो उसको वहाँ पे जो दरिंदे घूम रहे होते हैं, राल टपका है, वो उनकी नज़रों से महफूज नहीं है। वो अपने घर में जाती है तो वो अपने ही ऐसे जहनी मरीज रिश्तेदारों से महफूज नहीं है। कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान की जो ये बेटी है, पाकिस्तान की जो औरत है, वो पता नहीं किसी जेल खाने में आ गई है, न जहाँ सड़क पे महफूज है और न ही अपने घर में महफूज है। और अक्लो शऊर इसे समझने से कासिर है। जिस किस्म का ये हौलनाक वाकया पेश आया टोबा टेक सिंह में, अब जाहिर है इस पे तो एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है माशरे की इस्लाह के लिए, और ऐसी जगहों पे ख़ास तौर पे जहाँ पर इस तरह के वाकयात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। अब लेट्स होप कि जी इस पर मज़ीद कुछ गौर व ख़ास किया जाएगा और पुलिस जो मुल्ज़िमान है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। अच्छा, पुलिस का काम लॉ मेंटेन करना, लेकिन जब वहीं से लॉलेसनेस की खबरें सामने आए तो फिर हम तकिया किस पे करें। अब डीआईजी ईस्ट है असफर मेहसर, अब उनके बेटे की हवाई फायरिंग की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये मंजर आप देख रहे हैं, फायरिंग की ताकत का नशा। लेकिन यहाँ पर आयरनी ये है कि डीआईजी असफर मेहसर के ये बेटे हैं, इन्होंने खुद ही कानून रौंद डाला है, और पुलिस ऑफिसर की बेटे की जो अंधाधुंध गोलियां चलाने की वीडियो है ये अब वायरल हुई भी है। तो किस बेदरीक तरीके से कानून जो है वो रौंदा जा रहा है। ये कहीं बैठे हुए वहाँ फायर कर रहे हैं, सड़क पे गाड़ी चल रही है वहाँ फायर कर रहे हैं, खुद भी गाड़ी चला रहे हैं और फायर कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब अगर घर में कानून नाफिज नहीं कर सकते डीआईजी साहब, तो फिर कहाँ पे कानून नाफिज करेंगे। और इनके घर से ही जी कानून की रिवायत को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि ये एक नहीं मुताबिक वीडियोस हैं, तो ये एक बार वाकया नहीं हुआ, बार बार हुआ, और आई एम श्योर कि ये पुलिस को इल्म भी होगा सारी चलो आप देखें वो शॉर्ट आर्म से लेके जो सेमी ऑटो है वो सब चला रहे हैं,
یہ گاڑی روک کے اچھا یہ انہوں نے یہاں پہ چھوٹا ہتھیار استعمال کر رہا ہے, جہاں دل کر رہا ہے بھائی یہ ہتھیار چلا رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے, سیمی آٹو یہ ویپن ہے اور اس کو چلا رہے ہیں. اب یہ دوبارہ یہ گاڑی چلاتے ہوئے اگین یہ کلاشنکوف بھی چلا رہے ہیں بنا دیکھے چلا رہے ہیں. سچ سی بات ہے, آگے دیکھتے ہیں نا ڈرائیو کرتے ہوئے, تو وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے آگے چل دیکھ رہے ہیں. اب اور یہی ہوتا ہے نا صدف, اندھی گولیاں جو ہوتی ہیں نا یہی ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, عورتیں, بزرگ, وہ ان کا نشانہ بن جاتے ہیں. کوئی بھی انسان, کوئی بھی چلتا پھرتا انسان یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ دیکھیے گا کہ یہ اپنے والد کی اس میں نیک نامی بھی کریں گے. یہ دیکھیں تصویر بھی ساتھ میں, یہ ہم دوبارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ ہم دوبارہ دکھائیں گے اس کو کہ کس طریقے سے نیک نامی بھی ہو رہی ہے. اس کا وہ باضابطہ ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ میں بیٹا ہوں. یہ ڈی آئی جی اسفر میسر صاحب, جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر قانون بنا ہوا ہے, کراس فائرنگ کے اوپر پولیس بڑی متحرک ہے. ایسے بہت سارے واقعات ماضی میں رپورٹ ہوئے ہیں, اس پر یہ واقعہ ہونا اندھا دھند گولی سے کوئی بھی کسی کی بھی جان جا سکتی ہے. لوگ بس اب کیا کہیں, میرا تو مشورہ ہے نا ان کو کچے میں بھیجنا ہے. یہ والد کی تصویر کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے یہ, اور باقاعدہ سند دے دی ہے انہوں نے کہ میں بیٹا ہوں یہ. اور میرے خیال سے مشورہ یہ ہے کہ انہیں کیوں نہ کچے میں بھیج دیا جائے. انہیں کچے بہت اچھی ان کی فائرنگ کی ویڈیوز ہیں, ان کی جو پوری جو ریہرسل یہ اس وقت کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں, تو وہاں پر تباہی کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کا کام ہے, اور پولیس کا اپنا ادارہ, ڈی آئی جی کے اپنے بیٹے جب ایسے کام کریں تو پھر ملزمان کو پکڑنے کی کیا پولیس کوشش کرے گی, یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اور اتنے عرصے میں یہ واقعات ضرور رپورٹ ہوئے ہوں گے, تو کیوں نہیں کوئی اب تک ایکشن لیا گیا. بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے ڈی آئی جی پر. لیٹس سی کہ اس رپورٹ ہونے کے بعد, میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کیا اس پر کارروائی ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے جو قانون ہے وہ ڈی آئی جی کے اپنے بیٹے کے لیے ہے یا نہیں. آگے بڑھتے ہیں. عید اب قریب ہے, اور ایسے میں عید پر اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے اندرون ملک جانے والوں نے کیا کیا ہے, ٹرینز بک کرانی شروع کر دی ہیں. یہ جملہ کہتے ہوئے دیکھیں نا, یہ تو ایک بہت مشہور جملہ ہے نا, اپنے اپنوں میں جانے کے لیے ٹرینیں بک کرا لی ہیں. اور اس بک جو کرائی ہیں نا, 4 عید کی اسپیشل ٹرینز ہیں, 100% بکنگ ہو چکی ہے. 100%. کیا بات ہے بھائی, کیا زبردست ہے. تو بس اب جو رہ گئے تو پھر بس وہ رہ گئے ہیں. اور ترجمان ریلوے نے یہ بھی بتایا کہ ریلویز نے رواں ماہ کی تنخواہوں کی مکمل ادائیگی بھی کر دی ہے. اور ترجمان کے مطابق کئی ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی 3 ہفتے تک تاخیر کا شکار تھی, اور ریلوے ملازمین کی محنت سے آمدن 60 ارب تک پہنچ گئی ہے. تو چلیں جی, اچھی خبر آئی ہے, اور سب ساتھ خیریت سے جائیں جی, اپنے پیاروں میں عید منائیں اور خوشیاں بانٹیں, اور خوشی کا تہوار ہے. اور یہ زبردست خبر ہے جی ریلوے کی طرف سے. اچھا جی, بریک لے رہے ہیں, بریک لے کر واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, اس کا ہمیں اندازہ ہے. آپ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون سی ریسیپی ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. تو آج ہی ہماری ریسیپی ہے لیمن پیپر چکن. آج کی ہماری ریسیپی ہے لیمن پیپر چکن. تیل آدھا کپ, پیاز کے سلائسز آدھا کپ, چھوٹی الائچی 2 سے 3 عدد, لونگ 4 سے 5 عدد, ثابت کالی مرچ 5 سے 6 عدد, دارچینی 1 سے 2 عدد سٹکس. اب پیاز کو لائٹ براؤن کریں گے اور مکس کریں گے. اب اس میں سبروسو کی آدھا کلو چکن ایڈ کریں گے. لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون, کالی مرچ 1 ٹی سپون, نمک حسب ذائقہ. اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے. لیمن جوس 2 ٹیبل سپون لیں گے. اب مکس کریں گے. دہی آدھا کپ. اب چکن کو گلانے تک پکا لیں گے. گرم مسالہ آدھا ٹی سپون, لیمن زیسٹ 1 ٹیبل سپون. اب مکس کریں گے. پلیٹر میں نکال لیں گے. گارنش کے لیے ہری مرچ, لیمن کے سلائسز, ادرک, ہرا دھنیا ڈالیں گے. تو یہ تھی لیمن پیپر چکن. اچھا, اس میں وائس اوور آتا ہے لیجیے, تو وہ تو آیا نہیں آج تک کبھی. یہ بڑا آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے جی. یہ اب ہمیں معلوم کرنا پڑے گا. وہ کس کے لیے جاتا ہے, وہ جو کہتے ہیں لیجیے, وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے وہ لیجیے. لیکن ہو سکتا ہے جب ہم جاتے ہیں تو پلیٹ خالی ملتی ہے. لیکن بھائی یہ ان لوگوں کے لیے بڑی زبردست ہے جن لوگوں کو تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے کہ جی ہم افطار کے ساتھ ہمیں کھانا بھی کھانا ہوتا ہے. تو یہ افطار کم کھانا دونوں چیزیں ہیں, تو آپ اسے بڑے انجوائے کر سکتے ہیں. اگلی جو خبر ہے وہ ہے چوری کے
حوالے سے چوری ہوا ہے, لیکن کیا چوری ہوا ہے؟ کوئی مال و متاع چوری نہیں ہوا, کوئی سونا یا کوئی اس طرح کی چیز کوئی چوری نہیں ہوئی ہے, ڈیٹا چوری ہوا ہے. اور ایک دو لوگوں کا ڈیٹا چوری نہیں ہوا ہے, 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے. نادرا سے جو شہریوں کا ڈیٹا چوری ہوا ہے یہ ایک اسکینڈل بن چکا ہے اب, اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جو ہے وہ 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق کر دی ہے. ایک اس پہ رپورٹ بھی انہوں نے مرتب کی ہے اور وزارت داخلہ کو رپورٹ بھجوا دی گئی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نادرا کا ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا. یعنی آپ سوچیں کہ پہلے ملتان سے پشاور پھر وہاں سے دبئی گیا. ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں. اب یہ کتنے پاکستانی متاثرہ ایسے ہیں 27 لاکھ کے قریب جن کا ڈیٹا اب کہاں کہاں پہنچ گیا ہے. رپورٹ میں نادرا کے کئی اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے. 2019 سے 2023 کے دوران نادرا کا جو شہریوں کا ڈیٹا ہے وہ چوری کیا گیا تھا اس عرصے کے دوران, اور ڈیٹا لیک اسکینڈل میں ملتان, پشاور, کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے. ایبسلیوٹلی. آپ سوچیں کہ یہ ان ہاؤس جاب ہی ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے, تو اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایڈیشنل DG FIA اور بانی FIA سائبر کرائم عمار جعفری صاحب. السلام علیکم عمار صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اب یہ چھوٹا موٹا اسکینڈل نہیں ہے, 27 لاکھ پاکستانی جن کا ڈیٹا چوری ہوا ہے. اب یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے پورا ٹریک بھی کیا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان کے شہروں سے ہوتا ہوا دبئی اور وہاں سے رومینیا اور ارجنٹینا گیا ہے. اس طرح کا جب ڈیٹا چوری ہوتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ یار بھائی کا مجھے اس پروگرام میں لینے کا. پہلی بات یہ ہمارے پاس 3 ویبز ہیں ہمارے پاس نا. ایک ویب جو ہے وہ نارمل ویب ہے, اس سے ہم سارے کام کرتے ہیں. ایک ڈارک ویب ہے اور ایک ڈیپ ڈارک ویب. یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے عام طور پہ یہ چوری کرتے ہیں ڈارک ویب والے, جو کہ چھوٹے موٹے کرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو. لیکن اس کیس میں بہت سینسٹیوٹی یہ ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چوری ہے یہ 19 سے لے کر 23 تک کے درمیان ہوئی. یہ بات بہت ضروری ہے سمجھ. نمبر 2, اس میں کچھ ہمارے امپورٹنٹ لوگوں کو ڈیٹے کو بھی چوری کر, یہ اس میں رپورٹ میں موجود ہے. یہ بات اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کے کرنے والے تھے یہ ان کا ٹارگٹ کچھ اور تھا. اچھا, پھر یہ موو ہوا ہے باقاعدہ ایک جگہ دوسری جگہ, دبئی گیا ہے, رومانیہ گیا, ارجنٹینا گیا, اب آپ لوگ بتا رہے تھے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی انکوائری کو 3 چیزوں میں دیکھنا چاہیے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ, ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ اینڈ وائی اٹ ہیز بین. یہ کیا کیوں گیا ہے. تو واٹ ہیز ہیپنڈ سمجھ میں آ گیا. ایک بڑی اچھی ایک آفیشل اینٹیٹی نے جو GIT کہلاتے ہیں, سب لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ یہ ڈیٹا چوری ہوا ہے. اب ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ یہ دیکھنا پڑے گا. کیا اس میں کوئی انسائڈر انوالو تھا؟ اگر کوئی انسائڈر انوالو تھا تو وہ تو ڈیفینیٹلی کرمنل نیگلیجنس ہے. میں تو کہتا ہوں جتنی میکسیمم پنشمنٹ ہو سکتی ہے اس کو ملنی چاہیے. تو ادارے کے اپنے سیکیورٹی سسٹم پر بھی بڑا سوالیہ نشان. اس میں کئی دفعہ عمار صاحب جو سیکیورٹی سسٹم بھی تو موجود ہوگا نادرا کا اپنا. نادرا تو دوسرے ملکوں میں جا کے تربیت دے رہا ہوتا ہے, تو اب اپنے ڈیٹا نہیں سیکیور کر پا رہا, تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. جی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں. اس کی ٹیکنیکل انکوائری ہونی چاہیے اور ایک اس کی جو انکوائری ہو چکی ہے وہ ہونی چاہیے. آئی ایم شیور انکوائری کمیٹی نے ٹیکنیکل اسپیکٹ بھی دیکھا ہوگا. دیکھیے نادرا تو بہت سینسیٹیو جگہ ہے. جو ایک عام ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے جہاں ڈیٹا ریپوزیٹری ہوتی ہے, اس میں 3 طرح کی مطلب سیکیورٹی میئرز ہوتے ہیں. ایک جو کہ ایک عام انٹروژن کے لیے کوئی سمپل, ایک کوئی پلان انٹروژن کہ کوئی ریپیٹڈلی آ کے چیک کر رہا ہے کسی خاص IP ایڈریس کو, اور ایک بڑی سینسٹیو فائر وال ہوتی ہے جو اس ڈیٹا بیس کے سینسٹیو پارٹس کو, جہاں ڈیٹا بیس کی اسکیماز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں سے وہ راؤٹ ہو سکتی ہے, اس کے اوپر کام کرتا ہے. آئی ایم شیور کہ جو یہ انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹمز یہ کام کر رہے ہوں گے, اس کے اندر کئی لیئرز ہوتی ہیں انفارمیشن کی, یہ راؤنڈ دی کلاک چلتی ہے, اس میں کنفیوژن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی ڈیپ ڈائیونگ ٹیکنیکل چیز ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسپانسبلٹی مسٹ بی فکسڈ. کیا اس میں کوئی سینئر لوگ انوالو تھے, کیا اس کے اندر ایک عام لوگ انوالو تھے, کیونکہ بعض دفعہ ایک عام آدمی کو ادارے پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. اچھا, اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ نادرا اپنے ڈیٹا کی ایکسیس دیتی ہے کچھ محکموں کو. اس لیے جب آپ اپنے بایو میٹرکس کراتے ہیں, جب اپنے بینک میں جاتے ہیں, کافی جگہیں ہیں جہاں پہ نادرا کا ڈیٹا جو ہے باقاعدہ پیسے لیتے ہیں آپ سے. جو آپ جو وینڈرز ہیں ان کے رجسٹرڈ وینڈرز ہیں ان کے, ابھی اس کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ڈیٹا لیکیج ہے کہاں سے ہوئی ہے, چونکہ اس کا اسپیکٹرم بہت لمبا ہے 19 سے لے کے 23 تک کا, اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے.
اس کا پراپر فورینسک انالیسس ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی دیکھیے کہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کا پراپر فورینسک ہونا چاہیے سو دیٹ دوبارہ سے اس طرح کی چیز نہ ہو, کیونکہ بہت ہی تھینک یو سو مچ آپ کا, بہت ہی سیکنڈری انفارمیشن ہوتی ہے کسی ملک کے باشندوں کی, اگر وہ اس طرح باہر ملکوں میں بکری ہو یہ باعث تشویش. 27 لاکھ ایک بڑا نمبر ہے, یہ ایک بڑی اس پہ رپورٹ کے علاوہ اس پر ایکشن ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان, اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے فیوریٹ کرکٹ کی. لیکن وہ کرکٹ جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ مسائل کا شکار نظر آ رہا ہے, کیونکہ دورہ نیوزی لینڈ قریب ہے اور ایسے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا معمہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. مختلف نام تو آئے ہیں جس میں گیری کرسٹن تھے, جیسن گلسپی, اس کے علاوہ مائک ہیزمن, اظہر علی اور لیوک رونکی بھی جو ہے وہ اب کنٹینشن میں آ گئے. ان سے رابطے کیے ہیں لیکن کوچز کی جانب سے مثبت جواب نہیں آ رہا ہے. ابھی مثبت جواب نہیں آیا, اور کچھ تو پہلے ہی نام جو سامنے آئے تھے وہ انکار کر چکے ہیں. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے آنے کے بعد سے پی سی بی میں استعفوں کی خبریں بھی زیر گردش ہیں, اور اسی بیچ پی سی بی میں ڈائریکٹر لیگل بلال رضا عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. اچھا 2 روز پہلے جی ڈائریکٹر کمرشل بابر حامد نے بھی استعفیٰ دیا. پھر دوسری طرف قومی ٹیم نئے کپتان کے حوالے سے سوچ رہی. شاہین آفریدی ابھی آئے ہیں, کیپٹن بنے ہیں, اس کے بعد اب ایک نئے کپتان اور بابر کا نام ایک بار پھر سے سامنے آ رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اور باقی کپتان چینج ہو جائے گا کہ نہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب آغاز کرتے ہیں, پہلے تو ذرا یہ بتائیں ہیڈ کوچ کا جو یہ معاملہ ہے یہ تو اب تک حل ہو جانا چاہیے تھا, اب تو بس کچھ ہی دنوں بعد ہم نے ایک بڑا ٹورنامنٹ کھیلنا ہے. اچھی بات کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کہ ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں اور جب تک فائنل نہیں ہوگا جب تک بتائیں گے نہیں. لیکن آج کل کا میڈیا, سوشل میڈیا اتنا ہائپر ایکٹیو ہے کہ وہ 3-4 نام لے کے آ گئے کہ ایک جی لیوک رونکی بھی ہیں, جیسن گیلسپی بھی ہیں, گیری کرسٹن بھی ہیں. گیری کرسٹن تو پہلے بھی منع کر چکے ہیں, اور گیری کرسٹن اس وقت گجرات ٹائٹنز کے کوچ ہیں, ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. $70,000 صرف 2 مہینے کے ان کو ملتے ہیں وہاں سے. تو ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ آ کے پاکستان جیسے ملک میں آئیں اور کام کریں, اور وہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی کوچنگ کتنے مہینے چلے گی, 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے. تو یہ ان کو جلدی سے ڈیسیشن لے کے ایک طرف ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ مختلف روزانہ نئے نام لائے گا. آج گیلسپی کا بھی نام 2-3 دن سے گردش کر رہا ہے. انہوں نے ساؤتھ آسٹریلیا کی کوچنگ چھوڑی ہے, لیکن وہ جون تک ساؤتھ آسٹریلیا کے کانٹریکٹ سے بائنڈ ہوئے ہیں. تو اگر وہ جون کے اینڈ میں آئیں گے تو پھر پاکستان کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ T20 ورلڈ کپ جون میں ہے. تو جلدی ہو جائے زیادہ اچھا ہے. اور جہاں تک لوگوں کے چھوڑنے کی بات ہے تو یہ پاکستان کرکٹ کا بڑا المیہ ہے کہ تھوڑے عرصے بعد ہمارے چیئرمین چینج ہو جاتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی جاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی کمرشل کا, کوئی مارکیٹنگ کا آدمی اگر کسی ملٹی نیشنل فرم کو چھوڑ کر آئے گا پاکستان کرکٹ بورڈ اور 3 مہینے 4 مہینے بعد چیئرمین چینج ہونے پر اس کی جاب چلی جائے گی تو کیوں آئے گا؟ اچھے لوگ کیوں انسرٹینٹی میں. بابر حمید صاحب نے استعفیٰ دیا, بلال صاحب نے جو لیگل ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ذکا اشرف صاحب لائے تھے, اب یہ اپنی ٹیم لے کے آئیں گے. اگر یہ کہیں چلے گئے تو پھر وہ جو نئے آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کی کرکٹ. سیٹ بیک تو پھر کیپٹنسی پہ بھی آ رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیپٹنسی کے اراؤنڈ جو گیم چل رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. پہلے محسن صاحب نے کہا کہ جی ہم کرتے ہیں, ابھی بتائیں گے نہیں آپ کو. پھر بابر رضوان کا نام آنے لگا, پھر شاہد آفریدی کے بھی بیانات سامنے آنے لگے کہ جی آپ نے اگر شاہین شاہ آفریدی کو دی ہے کپتانی تو اسے وقت بھی دیں. اتنے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے گو مگو کی کیفیت کتنی نقصان دہ ہے ٹیم. یہ ہماری روایت ہے, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. ورلڈ کپ سے پہلے ہم کنفیوژن کرتے ہیں, ورلڈ کپ کے بعد ہم نی جرک ری ایکشن کرتے ہیں, فوراً کپتان ہٹا دیا, کوچ ہٹا دیا, سب کچھ, اور ہم سب کچھ چینج کر دیتے ہیں. تو یہ کوسچن مارک نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. سب سے پہلے یہ ڈیسیشن ہونا چاہیے, اس لیے کہ بابر اعظم, رضوان, شاہین شاہ آفریدی, شاداب خان, سب کے نام چلتے رہیں گے اور آپ کسی کو روک نہیں سکتے. سارے لوگ اپنی اپنی کائٹ فلائنگ کریں گے کہ آج بابر سے ملاقات ہو گئی, آج یہ ہو گیا. حالانکہ اس کی تردید بھی آ گئی کہ بابر اعظم سے ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور بابر اعظم اگر ابھی خود سے تینوں فارمیٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے تو اب ان کو اتنی جلدی کپتانی نہیں لینی چاہیے. لیٹ شاہین شاہ آفریدی بی دا کیپٹن انٹل T20 ورلڈ کپ, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں. اور لمبے ٹائم کے بعد ہم پیچھے جو جا رہے ہیں, محمد عامر آ گئے, اماد وسیم آ گئے, ہم نئے لڑکوں کو ٹرائی کرنے سے گھبراتے ہیں. ہماری ڈومیسٹک کرکٹ سے ابھی نیشنل T20 ہوا ہے, 10 لیفٹ آرم فاسٹ بولر کے نام میں ابھی آپ کو بتا دوں جو اچھے
اچھے ہیں جو پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں, لیکن ہم نئے پلیئروں کو ٹرائی کرنے سے ڈرتے ہیں, اسی لیے ہم محمد عامر کی طرف جا رہے ہیں, اسی لیے ہم اماد وسیم کی طرف جا رہے ہیں. لیکن شارٹ ٹرم گول کے طور پر چلو ٹھیک ہے آپ کھلا لیں ان کو, لیکن ورلڈ کپ کے بعد پھر جو آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کی لمبی تیاری آپ اس طرح سے کریں کہ آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کے کھلاڑیوں کو ریوارڈ کریں. بلکہ یہ تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب تک پوری ٹیم کی شکل سامنے آ گئی ہوتی ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں کرتے. تو کیپٹن کے بارے میں ابھی ہم ابھی پروبیبلز دیں گے آئی سی سی کو 1 مہینے پہلے, اور اس پروبیبلز میں بھی 3-4 تبدیلیاں کر دیں گے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اس لیے کہ ہماری ٹیم اچھی ہے, ہماری ٹیم خراب نہیں ہے. ہماری ٹیم T20 کی تو بہت دنیا کی ٹاپ 3 ٹیمز میں سے ہے. تو ہم ان تیاریوں کو کیوس کا نشانہ نہ بنائیں, کنفیوژن کا نشانہ نہ بنائیں, جلدی فیصلے کریں اور اپنے ایک سائڈ پہ ہو کے یہ میچز کھیلیں اور پھر T20 ورلڈ. کیا یہ بہتر ہوتا کہ اس وقت جو کاکول اکیڈمی میں سارے لڑکے اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں, کیپٹنسی اناؤنس ہو جاتی اور وہ پھر ایک الگ جیلنگ یہ اسی دن جس دن انہوں نے کہا تھا کہ کوسچن مارک ہے اسی دن اناؤنس کر دیتے, ساتھ کے ساتھ سلیکٹر بٹھاتے کہتے ابھی آپ ہمیں بتائیں کہ ویدر شاہین شاہ آفریدی شوڈ کنٹینیو یا رضوان کو یا بابر کو یا شاداب کو, کس کو ہم لے کے آئیں, اسی دن ڈیسائیڈ کر لیتے. اب آپ کوسچن مارک چھوڑیں گے تو سب طرف سے کائٹ فلائنگ ہوگی, سوشل میڈیا پہ بھی نئے. اب اگر اکیڈمی کی بات نکل ہی آئی ہے تو ذرا شاہد بھائی بتائیں تو اکیڈمی میں کیا ہو رہا ہے, کون کتنی رن کر رہا ہے, اکیڈمی میں مزے آ رہے ہیں. شام کو سارے لڑکے تھک ہار کر ایسا سوتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت اٹھتے, تو اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. اور یہ 2007 کے T20 ورلڈ کپ سے پہلے ہوئی, ہم فائنل کھیلے, کوئی فٹنس کا پرابلم نہیں ہوا. 2016 کے انگلینڈ ٹور سے پہلے ہوا, اس میں ہم نے لارڈس ٹیسٹ جیتا, سیریز برابر کی کافی عرصے بعد. تو اچھی ٹریننگ ہے اس کو, بلکہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر 6-6 مہینے پہ ہونا چاہیے ایسا بوٹ کیمپ. ہر 6-6 مہینے میں شاہد صاحب اتنی سخت فٹنس اچھی ہو جائے گی پاکستانی کھلاڑیوں. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ جس طرح سے آ رہی ہے کہ کون کتنا رن کر پا رہا ہے اور کس کو کیا مسئلے آ رہے ہیں, بٹ اٹس بین 2 days only نا. چلے ہو جائے گا بہتر, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب. دیکھتے ہیں جی کرکٹ میں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, ماہ سیام میں اگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پکوڑے, تو سموسے نہ ہو تو پھر رونق وہ نہیں رہتی. جی ہاں, تو امان اللہ کھوکر کی رپورٹ دیکھتے ہیں. میں تو جا رہی ہوں لیمن چکن کی پلیٹ ڈھونڈنے. میں سموسہ پکڑنے جا رہا ہوں. آپ سے ہوگی ملاقات کل. اللہ حافظ.